बोराबंडा में वाक़ नूरी मस्जिद के लिए फंड्स मंजूर करने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन की धमकी आमेज कॉल रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है। बोराबंडा में नूरी मस्जिद के रमजान मेंटेनेंस फंड्स की मंजूरी पर सियासी हलचल मच गई है। बीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने फंड्स मंजूर किए, लेकिन कांग्रेस कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मस्जिद कमेटी के सदर फरीद को धमकी दी। उनकी धमकी आमेज ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है। बाबा फसीउद्दीन की जानिब से मस्जिद कमेटी पर फंड्स वापस करने के लिए दबाव डाला गया है। वायरल ऑडियो में वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि लड़ाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, मस्जिद में आने पर गड़बड़ की जाएगी। ये मामला अब सियासी तनाज़े में तब्दील हो चुका है, जहां एक जानिब बीआरएस फंड्स की मंजूरी को अवामी फलाह का काम करार दे रही है, वहीं कांग्रेस के कुछ लीडर्स अपनी वाहवाही के लिए कौम का नुकसान कर रहे हैं। वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में बाबा फसीउद्दीन ने साफ तौर पर बीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ और उनके कारकुनान पर हमले का इशारा भी दे दिया है। अपनी बोटी के लिए दूसरों का बकरा हलाल करने की मिसाल आप सभी ने सुनी होगी, और बाबा फसीउद्दीन कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं, जो अवाम की फलाह के बजाय खुद की शान के लिए सियासत कर रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क और दीगर अहम इदारों को पुराने शहर से मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले पर एतराज़ किया। पूछा, पुराने शहर से इतनी नफरत क्यों है? तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर से एक के बाद दीगर हाई कोर्ट, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वगैरह की मुंतकिली पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुराना शहर में मुसलमान बसते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये नाइंसाफ़ी और तासुब पर मुबनी है। उन्होंने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को शहर से बाहर मुंतकिल करने के मंसूबे पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि एक अच्छा खासा ज़ू पार्क पहले से मौजूद है, तो फिर नया बनाने की क्या ज़रूरत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो रकम नया ज़ू पार्क बनाने पर खर्च की जा रही है उसे गरीबों की मदद के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमों पर खर्च किया जाना चाहिए। मजलिसी फ्लोर लीडर ने खदशा जाहिर किया कि अगर हुकूमत ने पुराना शहर से इदारों को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रखा तो सालार जंग म्यूजियम भी शहर से बाहर ले जाया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से पुराने शहर के साथ नाइंसाफ़ी पर मुबनी रवैये को तर्क करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पुराने शहर में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं और सबके साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। आसिफ नगर के किशन नगर इलाके में सैयद मुहीद नामी शख्स के ससुराली रिश्तेदारों ने उनके मकान में दाखिल होकर सैयद मुहीद, उनके भाइयों और दीगर अफराद पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके आसिफ नगर किशनबाग के रहने वाले सैयद मुहीद के ससुराल वालों ने उनके घर में दाखिल होकर सैयद मुहीद, उनके दीगर भाइयों और बच्चों पर हमला किया। सैयद मुहीद की वालदा के मुताबिक मोबाइल फ़ोन दिलाने के लिए उनके बेटे और बहू के दरमियान झगड़ा चल रहा था। बहू की तबीयत नासाज होने पर उसे मायके भेजा गया था, जिसके बाद बहू के वालिद और भाइयों ने उनके घर में दाखिल होकर खूब हंगामा किया, उनके बेटों पर हमला कर दिया। ये वाक़या वहाँ लगे CCTV में कैद हो गया है। मुतासरा ख़ानदान की जानिब से आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स और एबिट्स पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट बेनकाब किया। IPL मैचेस पर क्रिकेट बैटिंग करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एबिट्स पुलिस के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलज़िमीन की शिनाख्त रामदेव साकिन अशोकनगर और पवन अग्रवाल साकिन नारायणगुड़ा के तौर पर की गई है। दोनों IPL मैचेस पर क्रिकेट बैटिंग का नज़्म कर रहे थे। दोनों के पास से 1,36,620 रुपये नकद रकम और 2 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुलज़िमीन गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग में मुलव्विस हैं।
تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، MLAs کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے BRS قائدین پر پارٹی چھوڑنے کے بے بنیاد الزامات لگانے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے عوام میں خوف پیدا کرنے کی کوشش پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 سے 2024 تک جو پالیسی ہے، کانگریس اسی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں BRS رہنماؤں نے پارٹی تبدیل کرنے والے MLAs کو وزارت کا عہدہ سونپا تھا، لیکن کانگریس کی جانب سے کسی کو عہدہ نہیں دیا جا رہا ہے اور BRS اپنی غلطیوں کو کانگریس پر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ پارٹی چھوڑنے کا معاملہ فی الحال عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس معاملے پر غیر ضروری قیاس آرائیوں اور جھوٹے پروپیگنڈے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ میں ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے۔ چیف منسٹر نے اراکین اسمبلی کو پریشان نہ ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ضمنی انتخابات پر نہیں بلکہ ریاست کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چار مینار MLA میر ذوالفقار علی نے تلنگانہ اسمبلی اجلاس میں حیدرآباد میں MLA کیمپ آفس کے قیام کے لیے نمائندگی کی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں AIMIM کے چار مینار MLA میر ذوالفقار علی نے حیدرآباد میں MLA کیمپ آفس کے قیام کے لیے نمائندگی کی اور وزیر امارت و شعراء کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی۔ وزیر امارت و شعراء کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے MLA میر ذوالفقار علی کی نمائندگی پر کہا کہ حیدرآباد میں اراضی کی نشاندہی کرنے کے بعد اندرون ایک ہفتہ ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے اور MLA کیمپ آفس کے قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بھدراچلم میں پیش آنے والے ایک سنگین حادثے میں 6 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی، 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بھدراچلم میں ایک سنگین حادثے میں زیر تعمیر عمارت منہدم ہو جانے کی وجہ سے 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور راحتی اقدامات کیے گئے۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ عمارت کیوں منہدم ہو گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عمارت گرنے کی وجہ اس کا ناقص معیار کا تعمیراتی سامان ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عمارت گرنے کے وقت ایک زوردار آواز آئی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد مزدور بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ بزم رحمت عالم کا 16واں عظیم الشان جلسہ شب قدر 27 مارچ بروز جمعرات بعد نماز تراویح قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا۔ M.A. مجیب سینئر ایڈوکیٹ کی زیر صدارت اور حافظ محمد مظفر حسین خان قادری بندہ نوازی کی زیر نگرانی بزم رحمت عالم کا 16واں جلسہ شب قدر قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں 27 مارچ کو بعد نماز تراویح منعقد کیا جا رہا ہے۔ M.A. مجیب نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرون مقرر ملک چین سے پہلی مرتبہ بزم رحمت عالم کی دعوت پر تشریف لا رہے ہیں، جن میں شعلہ بیان مقرر حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق چین، حضرت علامہ مولانا محمد شمیم الزمان قادری اور حضرت علامہ مولانا فیضان رضا نوری مراد آبادی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی مقررین بھی جلسے سے خطاب کریں گے۔ پنچایتی راج ترمیمی بل قانون ساز کونسل میں منظور، وزیر سیتا اکا نے کہا تمام مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ پنچایتی راج ترمیمی بل قانون ساز کونسل میں منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا اکا نے پنچایتی راج ترمیمی بل 2025 پر بحث کے دوران ممبروں کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا۔ بہت سے ارکان نے اس بل پر قابل قدر تجاویزات بھی پیش کی اور ان مسائل کا بھی ذکر کیا جو بل میں نہیں ہیں۔ سیتا اکا نے کہا کہ اگر اراکین تجاویزات پیش کرتے ہیں تو اس پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر جمہوریہ کے احکامات کے مطابق عادل آباد سے اچم پیٹ تک طے شدہ علاقے کی نشاندہی کی گئی ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے
دیہی میونسپلٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم میونسپلٹیز کا خیال ہے کہ انہیں ترقی دی جائے۔ ملگو ضلع ہیڈ کوارٹر بھی میونسپلٹی کے تحت نہیں بنایا گیا ہے، لیکن اب ملگو کو میونسپلٹی بنایا جا رہا ہے۔ سیتا اکا نے کہا کہ عوامی رائے اور کلکٹروں کے ذریعے بھیجی گئی تجاویزات کی بنیاد پر میونسپلٹی کو اپ گریڈ کرنے کا کام کیا جائے گا۔ بہت سے منڈل کے گاؤں کو دوسرے اضلاع میں بھی ضم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کے دوران کافی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سیتا اکا نے کہا کہ آمدنی کی حد ایک مختلف زون میں ہوگی اور ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کابینی وزراء اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جی ڈی مٹلہ پولیس اسٹیشن سے وابستہ پولیس کی گشتی گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ جی ڈی مٹلہ پولیس اسٹیشن کی ایک گشتی گاڑی کو گاجولہ رمارم کے سی ایم آر اسکول کے قریب آگ لگ گئی۔ انجن میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے فوراً بعد گاڑی میں موجود اہلکاروں نے گاڑی کو روک دیا اور آگ بجھائی گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ انجن کے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے آگ لگی تھی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سرسلہ کے بی آر ایس ایم ایل اے کے ٹی آر نے کہا کہ انہوں نے پی سی سی کا عہدہ 50 کروڑ روپے میں خریدنے اور 30% کمیشن سے متعلق جو کچھ بھی کہا ہے وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ کانگریس کے ایم ایل ایز کے الفاظ ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی میں بی آر ایس کے کارگزار صدر و سرسلہ کے ایم ایل اے کے ٹی آر کے 30% کمیشن ریمارکس کی وجہ سے حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعت کے رہنماؤں کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن ایوان میں نظم و ضبط نہیں ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ انہوں نے پی سی سی کا عہدہ 50 کروڑ روپے میں خریدنے اور 30% کمیشن سے متعلق یا پھر چیف منسٹر کے نوٹ کے بدلے ووٹ معاملے میں جو کچھ بھی تبصرے کیے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کانگریس کے ایم ایل ایز کے الفاظ کو دہرایا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے وقف اراضی اور تالاب کے ایف ٹی ایل زون میں واقع ایڈیٹر سیاست کے مکان کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے جانے کے بعد ایڈوکیٹ عبدالقوی عباسی و دیگر وکلاء نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ ایڈیٹر سیاست زاہد علی خان کی جانب سے رنگا ریڈی ضلع کے راجندر نگر منڈل کے اتاپور گاؤں میں 6 ایکڑ 10 گنٹا اراضی پر، جو کہ وقف اراضی اور ایف ٹی ایل اراضی ہے، وہاں پر قبضہ کرنے اور مکان تعمیر کرنے کے خلاف ایڈوکیٹ عبدالقوی عباسی و دیگر نے عدالت میں عرضی دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ نے وقف اور تالاب کے ایف ٹی ایل زون میں واقع ایڈیٹر سیاست کے مکان کو منہدم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ مقدمہ جیت جانے پر ایڈوکیٹ قوی عباسی نے خوشی ظاہر کی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس کیس کی تمام تفصیلات بتائیں اور وقف اراضی کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا۔ دیگر وکلاء نے بھی میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے عوام سے وقف اراضی پر قبضہ کیے جانے کا علم ہونے پر ان سے رابطہ کرنے کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ وہ وقف اراضی کے تحفظ کے لیے مقدمات لڑیں گے اور وقف جائیداد وقف کو واپس دلائیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اتاپور۔ ریاستی وزیر سریدر بابو نے کہا ہے کہ وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے اراضیات نہیں لی جائیں گی۔ ایس یو میں اب تک ایک انچ اراضی بھی نہیں لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یہ یقین دلاتی ہے کہ ایچ یو کی اراضیات نہیں لی جائیں گی۔ ایس ایل بسی سرنگ حادثے کے 32ویں دن دوپہر کے بعد ریسکیو ٹیموں نے جاری امدادی کارروائیوں کے دوران دوسری نعش کو نکال لیا۔ اس بات کی تصدیق ضلع کلکٹر بی سنتوش نے میڈیا کو دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس شخص کی شناخت اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے پروجیکٹ انجینئر منوج کمار کے طور پر کی گئی ہے۔
تقریباً 18 اعلیٰ ریسکیو ٹیمیں اور سینئر حکام گزشتہ 30 دنوں سے امدادی آپریشن میں مصروف تھے۔ سرنگ کے 13.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مٹی اور دیگر ملبہ ہٹانے کے دوران اس نعش کا پتہ چلا۔ اس نعش کو نکالتے ہوئے پوسٹ مارٹم کیا گیا اور بعد ازاں اس کے آبائی مقام روانہ کر دیا گیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ ORR کو 30 سال تک لیز پر دینا غلط ہے، تو پھر کانگریس حکومت کی سیاحتی پالیسی کس طرح 99 برسوں تک لیز پر دینے کی اجازت دے سکتی ہے۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ فارمولا ای کار ریس پر اگر 46 کروڑ روپے خرچ کرنا غلط ہے تو پھر کس طرح مس ورلڈ مقابلے پر 54 کروڑ روپے خرچ کرنا درست ہے؟ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ GHMC اور حیدرا نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، تال میل اور ہم آہنگی کے ساتھ مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا۔ حیدرا اور GHMC کمشنرز کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی نے اپنے حلقے چندرائن گٹے میں اپنی جانب سے 21 مساجد کو مینٹیننس کے لیے فی کس 70,000 روپے کی رقم حوالے کی۔ یہ رقم مساجد کے ذمہ داروں کے حوالے کی گئی، جس پر مساجد کے ذمہ داروں نے قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے علاوہ علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ ریاست میں MLC انتخابات کا کوڈ لگائے جانے کے سبب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو الیکشن کمیشن نے اس تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے اسمبلی میں کہا ہے کہ ہم نے ورنگل ایئرپورٹ کی منظوری حاصل کر لی ہے، جبکہ عادل آباد اور نظام آباد ایئرپورٹس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی حوصلہ افزا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پالوانچا اور پیداپلی میں ایئرپورٹس کے لیے سروے کی درخواست کی تھی، جس کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم محبوب نگر میں GMR کے NOC سے متعلق مسائل کی وجہ سے ایئرپورٹ کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ سدن پولیس نے وکیل کے قتل کی واردات میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 56 سالہ ایڈوکیٹ اسرائیل ساکن ایسٹ ماروتی نگر چمپا پیٹ کا کل 49 سالہ الیکٹریشین غلام دستگیر ساکن چمپا پیٹ نے قتل کر دیا تھا۔ ملزم ایڈوکیٹ کے گھر برقی کے کام کے سلسلے میں آیا کرتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں ایک واچ مین اپنی بیوی کے ساتھ مقیم تھا۔ غلام دستگیر کے واچ مین کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ واچ مین کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ آبائی مقام روانہ ہو گیا۔ دستگیر کو شبہ تھا کہ اسرائیل نے کانتارو کو یہاں سے بھجوا دیا ہے، اسی سلسلے میں اس نے ایڈوکیٹ کا قتل کر دیا تھا۔ BRS کے MLCs نے آج تلنگانہ قانون ساز کونسل کے باہر علامتی سونے کے اینٹ کے ساتھ احتجاج کیا۔ BRS کی رکن کونسل کے کویتا کی قیادت میں کیے گئے اس احتجاج میں BRS کے کئی ارکان کونسل نے حصہ لیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اقتدار میں آنے سے پہلے لڑکیوں کی شادی کے لیے 10 گرام سونا دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اس نے اس وعدے سے انحراف کیا، جس کے سبب حکومت کو یاد دہانی کے لیے یہ انوکھا احتجاج کیا گیا۔ تلنگانہ کابینہ میں امکان ہے کہ 3 اپریل کو توسیع ہوگی، جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ کانگریس ہائی کمان نے اس تعلق سے اپنی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کابینہ میں 4 تا 5 وزراء کی شمولیت کی توقع ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پسماندہ طبقات کے 2 درجہ فہرست طبقات ریڈی اور مسلم طبقات کو 3 اپریل کو بحیثیت وزراء حلف دلایا جا سکتا ہے۔ پسماندہ طبقات میں وی سری ہری مدیراج، اے سرینیواس کے نام لیے جا رہے ہیں۔ جی وویک کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، جو درجہ فہرست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ سابق رکن پارلیمنٹ بھی ہیں اور تیلگو نیوز چینل چلاتے ہیں۔ جی وویک سابق مرکزی وزیر اور سینئر کانگریس لیڈر وینکٹ سوامی کے فرزند ہیں۔ وزیر امارات و شوہر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کے بھائی راج گوپال ریڈی کو بھی کابینہ میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ سینئر قائدین سدرشن ریڈی اور مال ریڈی رنگا ریڈی کے نام بھی سمجھا جاتا ہے کہ زیر غور ہیں۔ چونکہ کابینہ میں فی الوقت کوئی مسلم نمائندگی نہیں ہے، اسی لیے کانگریس قیادت نے سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلم کو کابینہ میں جگہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
हिमायत नगर में वन प्लस फोन सर्विस सेंटर पर सार्फिन ने एहतजाज किया। मरम्मत का वादा करके महीनों तक फ़ोन ठीक ना करने का सार्फिन ने इल्ज़ाम लगाया और एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए खर्च करके खरीदे गए फ़ोन साल मुकम्मल होने से पहले ही तकनीकी मसाइल का शिकार हैं, जिसके नतीजे में वो सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। हिमायत नगर वन प्लस सर्विस सेंटर में रोज़ाना सैकड़ों वन प्लस 9 प्रो फ़ोन की शिकायत मौसूल हो रही हैं। इन शिकायत करने वालों ने कहा कि गुज़िश्ता कई महीनों तक फ़ोन रखने के बावजूद भी इन फ़ोन्स की मरम्मत नहीं की गई, जिस पर उनमें शदीद मायूसी पाई जाती है। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कैंसर के मरीज बी नितिन की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे क्रिकेट किट तोहफे में दी। वो एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। इसका ताल्लुक भोपालपल्ली ज़िले के सरवाईपेट गांव से है। वज़ीर श्रीधर बाबू को जब इसकी हालत के बारे में मालूम हुआ तो वो खुद हॉस्पिटल पहुंचे और इससे मुलाकात की। उन्होंने नितिन को तसल्ली दी और अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। नितिन की ख्वाहिश को सुनने के बाद वज़ीर ने फौरी तौर पर एक क्रिकेट किट का बंदोबस्त किया और उसकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। संगारेड्डी जिले में खातून के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया। जिले की NH 65 पर मामड़पल्ली चौराहे के करीब ये खातून ऑटो में अपने शौहर के साथ जा रही थी कि इसी दौरान बाज़ अफराद ने जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर शौहर पर हमला करके उन्होंने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद हल्के में कोहेड़ा मंडल के पिद्दा समुद्रला इलाके में पीने के पानी के लिए ख़वातीन ने एहतजाज किया। खाली बर्तनों के साथ सिद्दीपेट हनमकुंडा अहम शाहरा पर यह धरना दिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।